बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज हमारा जो नावल शुरू हो रहा है उसका नाम है मोहब्बत गुलाब से। और ये मुकम्मल नावल आपको कंप्लीट शॉर्ट सी स्टोरी है और मुकम्मल नावल आपको आज मिलेगा। बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोग इंजॉय भी करोगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज की स्टोरी के अंदर क्या स्टोरी मिल रही है हमें। मोहब्बत के लिए हसीन चेहरे की ज़रूरत नहीं होती, एक ऐसी ही हसीनी से मावर मोहब्बत की दास्तान। राह खुलूस में पैदा दुश्वार न कर, चाहत नहीं तो हमसे अदकारियाँ न कर। लफ्ज़ों से खेलने की ज़रूरत नहीं तुझे, सादा दिलों के साथ फनकारी न कर। जिनसे नहीं मोहब्बत इन्हें मुंह भी मत लगा, बेवजह हर दुकान से खरीदारी न कर। तू शाही गुल है कोई अंबर तो नहीं, वाबस्ता हर शजर से वफादारियाँ न कर। इस शुगल बेजा से क्या फ़ायदा तुझे, दिल मत दुखा किसी का दिल आज़ारियाँ न कर। 14 फरवरी के दिन, जो अब वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर हो चुका है, मैंने ढेरों फूल गिफ्ट जो हार्ट शेप में थे और एक खूबसूरत नाजुक सी ब्रेसलेट अपनी बीवी के लिए खरीदी और घर की तरफ चल दिया। आप यकीनन हैरान होंगे कि वैलेंटाइन डे और बीवी के लिए गिफ्ट। तो किसी ने मुझे बहुत मोहब्बत से इस दिन के हवाले से कभी ना भूलने वाला एक अनमोल सा सबक सिखाया था। आप भी मुझसे आज वही सबक सीख लें और याद करें, वो आपके भी बहुत काम आएगा। मैं हाशिर रहमान, मुल्क के नामवर बिजनेस टाइकून असफर रहमान का बेटा, दौलत जिसके घर की बांधी थी। ऐसे हालात में जहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, इस कदर पुरतइश जिंदगी गुजारना किसी नियामत से कम नहीं था। मगर इन नियामतों ने मुझे शुक्रगुजार बंदा तो न बनाया, बल्कि खुद पसंदी और ज़िद्दी इंसान बना दिया। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना मेरा जुनून था। और अपनी इमारत की नुमाइश तो करना होती है। जैसे ही कोई नया मॉडल आता, मैं घर में तूफान मचा देता और इस वक्त तक ये तूफान न थमता जब तक वो गाड़ी खरीद न लेता। ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास करने के बाद बगैर किसी वक्त की पंजाब यूनिवर्सिटी में बासानी दाखिला मिल गया। अपने दोस्तों मिजाज की वजह से चंद दिनों में ही दोस्तों का हजूम इकट्ठा कर लिया। दिलों पर राज करना मेरा महबूब मशगला था। अपनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और वजाहत की वजह से यूनिवर्सिटी का राजा अंदर बन गया, जिसके इर्द गिर्द लड़कियों का जम खटा हंसा होता। गो के मैं शहद और वो सब शहद की मक्खियाँ। पूरी क्लास प्रोफेसर साहब की लेक्चर सुनने में महुम थी कि एक मध्यम सी आवाज़ सर में आई कम इन ने पूरी क्लास को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। और वो आवाज़ सिर्फ दिलनशीन नहीं थी, बल्कि इस साहिर का हुस्न भी बेमिसाल थे। बड़ी बड़ी रोशन सी आंखें, जिन पर घनी पलकें साए की हुई थी। होंठ गोया 2 गुलाब की नाजुक पंथियां, दाएं गाल पर स्याह तेल, जो नजर से बचाए रखने के लिए कुदरत की तरफ से खसूसी इंतजाम कर दिया गया था। इसकी हुस्न बेमिसाल को देखकर मैंने क्या सारी क्लास ही दम बहुत रही थी। मुस्कुराहट इसके हसीन चेहरे पर फैली थी। इसने क्लास में दाखिल होने के लिए कदम उठाया ही था कि इसके कदमों की चौप से पहले टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़र बेख्तियार इसके कदमों की तरफ गई। वह एक टांग से माजूर और मसनूई टांग के सहारे चढ़ रही थी। इसके दूसरे हाथ में ब्रेक स्टिक थी। यह मंजर देखकर तो मेरे दांत के नीचे गोया पत्थर आ गया हो। दिल चंद लम्हों पहले इसके हुस्न की बेमिसाल कसीदे पढ़ रहा था, अब इसे देखकर सख्त बेजारी से महसूस हो रही थी। एक तो इसकी क़यामत है हुस्न और दूसरा इसकी बेबना काबिलियत, वो भी एक गोल्डन मेडलिस्ट थी। मुझे इससे हसद होने लगी। दिल ही दिल में इसे अपना हरीफ बना लिया। गुमाने गालब तो ये था कि बाकी तमाम लड़कियों की तरह वो भी मेरी वजाहत की असीर होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बेनियाजी में वो मुझ पर भी सबक लेगी और मैं बिल खा के रह गया। वो इंतहाई खुश इखलाक और मनसल्लार लड़की थी। वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, मगर इसमें ज़रा भी अपने हुस्न पर फख्र व गुरूर न था। वह चंद दिनों में ही स्टूडेंट में मकबूल होगी। मैं मर्द था और मर्द औरत को तकसीर करने के जज्बे से मजबूर होता है, और औरत को तकसीर करने के लिए इस औरत की कदमों में भी बैठना पड़े तो बैठता है। मुझे इसकी बेनियाजी हजम नहीं हो रही थी। मैं केल कांटों से लेस होकर मैदान जंग में उतर गया। वो तनहा सिंगी बेच में बैठी नोच बना रही थी, मसरूफ थी। मैं खामोशी से इसके करीब जाके बैठा तो वो कदरे घबरा कर सिर की। अरे आप तो मुझे से यूं घबरा रहे हैं जैसे मेरे सर पर 2 सींग और मेरे 2 दांत ड्रैकुला की तरह बाहर निकले हुए हैं। मैं असलन मजाक बोला तो वो मेरी बात पर बेसाहता हंस पड़ी। हंसते हुए इस कदर हसीन लग रही थी कि अगर मैं खुद को इस वक्त ना संभालता तो शायद इसको तकसीर करने के चक्कर में खुद ही हुस्न के समंदर में डूब जाता। मैं इसकी बेनियाजी ख़त्म करने के लिए कारिन ज़रबें लगाता रहा, मगर मेरा मकसद अभी पूरी तरह हासिल नहीं हो रहा था।
اس کے محتاط رویے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے میری فلرٹری ہونے کی قصے سن چکی تھی۔ میں انیتا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مس انیتا، اندلیب، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ دوست؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ کیوں، میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، مگر اندازہ بیچ وتاب کھا کے رہ گیا۔ دیکھیں حاشر، میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے خلاف ہوں۔ انسان اپنے ہم جنس دوستی میں ایزی رہتا ہے، اور مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے پہلے ہی اتنے دوست ہوں، جس لڑکے اور لڑکیوں کی نہ ختم ہونے والی گنتی ہو، اسے مجھ سے دوستی کی اتنی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس نے اپنی اسٹک پکڑی اور گہری زفریہ نظر میرے اوپر ڈال گئی اور کٹ چلے گی۔ مجھے پتہ نہیں کیا بے خود جیسے مس ورلڈ ہو، مجھے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مرد ہی کیا جو عورت کے سامنے اتنی آسانی سے شکست تسلیم کر لے۔ اندلیب آسم میرے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ کئی دفعہ خود پر غصہ بھی آتا کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، میں اس معذور لڑکی کے پیچھے کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ مگر وہ مرد ہی کیا جو چیلنج میں نہ آئے۔ سنت مخالف کو شکست دینا مردوں کا محبوب ترین مشغلہ سر پہ تھے۔ اندلیب کتابی کیڑا بنی لائبریری میں وقت گزارتی تھی۔ میری اس سے ملاقات برائے نام ہی ہوتی، یہ اتنے مختصر وقت کے لیے ہوتی کہ اس میں مجھے اپنی فنکاریاں دکھانے کا موقع ٹھیک طرح سے نہ ملتا۔ پیپرز کے لیے چیک پوائنٹ نوٹس بورڈ پر لگ دیا گیا۔ میری اندلیب پر نظر پڑی، کافی دنوں بعد وہ مجھے تنہا نظر آئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز رفتاری سے بھاگ کر اس کے قریب یوں پہنچا جیسے تیز رفتار گاڑی بریک لگا کر رکی جائے تو شدید شور بلند ہوتا ہے۔ اتنا شور شرابے پر اس نے انتہائی غصیلی نگاہ مجھ پر ڈالی اور کچھ فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ 20 تاریخ کو ہے اکنامکس کا پیپر۔ میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا کہ نوٹ بک میں لکھ رہا تھا۔ 25 کو کون سا ہے؟ میں نے اس کی نوٹ بک پر پین رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں نوٹس بورڈ پر زیادہ واضح سے نظر آ رہا ہے، اندلیب چڑھ کر بولی۔ وہ اصل میں میری دور کی نظر کمزور ہے، میں نے انتہائی معصوم شکل بنا کر کہا۔ اچھا جلدی نوٹ کریں، وہ قدرے کوف تھوڑے انداز میں بولی۔ ویسے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے؟ میں فوراً پٹری سے اٹھنے لگا۔ آپ کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ لیڈیز ہے۔ فضول باتیں بند کریں اور جلدی چیک پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس کے حسین چہرے پر شدید ناگواری پھیلنے لگی۔ اگر پرفیوم کا نام بتا دیتی تو اچھا ہوتا، کبھی کبھار کسی فیمیل فرینڈ کو گفٹ دینا پڑ جاتا۔ میں شوخی سے بولا۔ حاشر، کتنی دفعہ چیک پوائنٹ نوٹ کرو گے؟ میں ابھی 2 دفعہ تو ہمارے ساتھ نوٹ کر کے گئے ہو۔ عثمان اور علی کی آواز عقب سے آئی تو میں نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اندلیب شاید یہ سب ڈرامہ سمجھ چکی تھی، اس نے نوٹ بک غصے سے کھینچی اور گھورتے ہوئے چلی گئی۔ اور ہے تم لوگوں کو اس کے سامنے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان دونوں پر برس پڑا۔ حاشر، یہ تیرے قابو میں آنے والی نہیں۔ ان دونوں نے اچھا خاصا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تم دیکھتے جاؤ اپنے بھائی کو، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہار نہ ماننے والے انداز میں کہا۔ اگلے دن جو واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے اندلیب آسم کسی پکے ہوئے پھل کی مانند خود ہی میری گود میں آ گری۔ آسمان کو صبح سے ہی گہرے سیاہ بادلوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ابراہ رحمت برسنے واضح اشارہ مل رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ننے ننے قطرے اٹکلیاں کرتے ہوئے آسمان سے اترے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چھل تھل ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد کوریڈور اور سیڑھیوں میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ سیڑھیوں میں میں پناہ رش تھا۔ اندلیب لائبریری سے نکل کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ انتہائی مشکل سے سنبھل کر اتر رہی تھی۔ رش ہونے کے باعث اس کا پاؤں سلپ ہوا اور توازن قائم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اس کی اسٹک بھی چھوٹ پر گری اور وہ خود بھی بری طرح سے گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے بازو میں تھام لیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ ان بلند و بالا سیڑھیوں سے گر جاتی تو شاید آج دوسری ٹانگ بھی تڑوا بیٹھتی۔ اس کی مشکور نگاہیں مجھ پر جمی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میرا کام تو بن گیا۔ وہ لڑکی جو لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے ساتھ خلاف تھی، میری دوست بن گئی۔ میں اسے بیش قیمتی تحائف دیتا، وہ انہیں خوشی سے قبول کر دیتی۔ مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، وہ میرے بلانے پر حیا کی لالی چھپانے لگتی۔ میں اس کی بلا وجہ تڑپانے کے لیے 2-3 لگاتار چھٹیاں کرتا۔ جب یونیورسٹی آتا تو اس کا منتظر چہرہ دیکھ کر میرے تحصیل کرنے کے جذبے کو سکون ملتا۔ میں اس سے مزید تڑپانے کے لیے دوسری لڑکیوں سے باتوں میں مصروف رہتا۔ اس کا سلگتا گلاب سا چہرہ دیکھ کر مجھے قرار آ جاتا۔ اس کی جھیل سی آنکھیں میری محبت میں لبڈال پڑتی رہتی، مگر سب سمجھتے بھی بے نیاز بنا رہتا، کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ اپنے فین کلب میں
ایک اور ممبر کا اضافہ کر کے اب مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے 2 سال مکمل ہو گئے، ہمیں جونیئرز کی طرف سے الوداعی پارٹی دی جا رہی تھی۔ اندلیب اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو دیکھتا اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا، مگر وہ جس کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی وہ مٹی کا مادہ بنا ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے اگنور کرتا جا رہا تھا، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں گم ہو جاتا اور اپنی اسٹک پکڑے ہوئے مشکل مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی، اور میں اس کی دیوانگی سے آج آخری دن بھی خوب انجوائے کرنا چاہ رہا تھا۔ حاشر اندلیب آسم، آج تو غضب ڈال رہی ہو۔ میری کلاس فیلوز اس کی مدح سرانے میں بولے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس لنگڑی حسینہ کو، لگ تو کافی کمال کی رہی تھی۔ میری بات بات کہہ بلند ہوئے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوب انجوائے کیا گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنی انتہائی قریب سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میں جو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا ایک دم رک گیا۔ اندلیب مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں آنسو جھنجھنا رہے تھے۔ کرب و دکھ اس کی چہرے پر عیاں تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ وہ جا چکی تھی، مگر شرمندگی اور پچھتاوے کی عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپٹ میں لے لیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے اور معافی مانگنے کے لیے پوری یونیورسٹی میں دیوانہ وار گھوم رہا تھا، مگر وہ ایسے گم ہوئی کہ مجھے نہ ملی۔ اس کی تلاش میں ہر آنے والی لمحہ تیزی سے گزرنے لگا۔ اکثر لوگوں سے اس کا فون نمبر، گھر کا پتہ پوچھتا۔ اس میں 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں نے پاپا کا بزنس سنبھال لیا۔ دن کی روشنی میں حاشر رحمان ملک کا نامور بزنس مین ہوتا اور رات ہوتے ہی ناکام اور نامراد عاشق کا روپ ڈال لیتا۔ مجھے اندلیب سے سچ مچ محبت ہو گئی تھی۔ اندلیب آسم نے مجھے یقیناً حاشر رحمان کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ راتوں کو سجدے میں رو رو کے خدا سے ایک دفعہ ملنے کی دعائیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو میرے دل کو بے چین رکھتے، ایک پل کے لیے قرار نہ تھا۔ میرا دل افسوس اور پچھتاوے سے ماتم کرنے لگتا۔ مجھے محبت دور کھڑی میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتی اور کہہ لگاتی۔ سنڈے کو میرا معمول تھا میں جاگنگ کے لیے پارک جاتا۔ دھند کے بادل چھٹے تو سورج راجا نے اپنا دیدار کروایا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے پارکوں کو رخ کیا۔ میں نے پورے پارک کا ایک آدھا چکر لگایا، پھر چند لمحوں کے لیے بیٹھا اور پھر تازہ دم ہو کے دوسرا راؤنڈ لگاتا۔ میں تازہ دم ہونے کے لیے سنگی بیچ پر بیٹھا اور آنکھیں مون ہی اپنی پانی کی بوتل پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک اسٹک میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، وہ بلیک اسٹک، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بہتر میری نظر ساتھ بیٹھی لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ جتنی حیرت میری آنکھوں میں تھی، وہ لڑکی بھی حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اندلیب آسم تھی۔ وہ تھا میرے مالک نے میری دعائیں سن لی، میری گمشدہ محبت مجھے مل گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار لگ چکی ہے اور ہر سنڈے کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ پارک آتی ہے، اور اس کی باتوں اور آنکھوں سے خفگی نمایاں تھی۔ وہ میرا مذاق اڑانا ابھی تک نہ بھولی تھی۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی کہ میں نے اس کا دل توڑا تھا، مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھ سے لڑے، غصہ نکالے، مگر اس نے مجھ سے انتہائی مختصر سی رسمی گفتگو اور چلی گئی۔ اس سے ملنے کی بہت بے قراری ہوتی کہ مجھے ساری رات نیند نہ آتی۔ میں اس سے پہلے ہی پارک پہنچ جاتا، جب تک وہ نہ آتی دل کی دھڑکنیں بھی ترتیب سے رہتی۔ میرا بہت دل چاہتا کہ وہ پہلے جیسی اندلیب بن جائے، مجھ سے بے تکلف ہو کر باتیں کرے، میری محبت کا محبت سے جواب دے، مگر وہ بہت محتاط رہتی، بھول کر بھی وہ کسی پرانے موضوع پر نہ آتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھ پر اس کی شخصیت کھلتی جا رہی تھی۔ خدا نے اسے ایک محرومی دے کر دوسری بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پارک میں جو غریب بچے چیزیں بیچتے ہیں، ان سے بلا ضرورت لے لیتی، صرف ان کی مدد کی خاطر۔ وہ جواب میں ڈھیر دعائیں دیتے۔ اکثر پارک میں ایک غریب عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آتی، اندلیب چھوٹے سے پیکٹ میں رقم ڈال کر پوری رازداری کے ساتھ اسے پکڑا دیتی۔ میرے پوچھنے پر اتنا پتہ چلا کہ وہ بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ اندلیب اس کا علاج کروا رہی تھی تاکہ بروقت علاج سے وہ ساری زندگی کی محتاجی سے بچ سکے۔ پہلے تو میں صرف اس کی حسن کا دیوانہ تھا، اب تو اس کی کردار کی خوبیوں نے بھی مجھے اپنا اسیر کر ڈالا۔ فروری کا مہینہ، بلکہ یوں کہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پارک میں جگہ جگہ سر گلاب کے پھول، کلیاں اور بہار دکھائی دے رہے تھے۔ سر غبارے جو ہارٹ شیپ کے تھے نوجوانوں کے لیے پھر رہے تھے۔ کہیں پارک کے کسی کونے میں کوئی جوڑا دنیا و مافیا سے بیگانہ دل کی باتیں کرنے میں مشغول تھا، تو کہیں کوئی اپنے روٹھے محبوب کو منانے کے لیے گلاب کے پھول پیش کر رہا تھا۔ مجھے بھی کسی روٹھے ہوئے کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ طویل انتظار کے بعد اس کا گلاب چہرہ دکھائی دیا۔ باتوں ہی باتوں میں ویلنٹائن ڈے کا ذکر چھڑک گیا۔ آپ اس دن کے حوالے سے کیا رکھتی ہیں اندلیب؟ میں پرجوش مخاطب ہوا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس دن کو منانے میں کوئی برائی ہے۔ ہاں اگر برائی ہے تو وہ ہے سچ کیا غلط ہونا۔ وہ بنا میری طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے حسین چہرے کو چھوتی تو اس کی شریف لٹیں بار بار اس کے گلابی گالوں پر آ جاتی۔
جس کو وہ اس ادا سے ہٹا دی کہ میں گائل ہو جاتا۔ سوچ کی غلطی، کچھ سمجھا نہیں، میں حیرت سے بولا، دیکھیں اس دن کو صرف بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ محسوس کرنے کی سوچ قطع غلط ہے۔ اگر محبت کا دن ہے تو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے رشتے ہیں جو ہماری محبت و توجہ کے حقدار ہیں۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی بھی اس محبت کے حقدار ہیں کہ ہم جو مصروف انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ سارا سال کام کام اور بس کام، پھر کھوئے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کا یہ دن منائیں، انہیں گفٹ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ جو کام کے بوجھ تلے دن رات دب کر ماند پڑنے لگتی ہے۔ میری زندگی یہی ویلنٹائن ڈے ہے۔ کئی دفعہ بہت سخت حیران ہوتی ہوں کہ یہی جذبات سے نوجوان لڑکیاں جو ویلنٹائن ڈے پر اپنی جذبات سے محبت کے اظہار کے لیے جان دینے کے در پہ ہوتے ہیں، اگر ہم میں یہ دن نہ منایا تو در بدر محبت میں بڑے بے وفا کہلائیں گے۔ ان میں سے کسی کپل کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر شادی کے بعد یہی دن ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ یوں روکھے اور بے حس بنے ہوتے ہیں جیسے اظہار محبت کی ضرورت تو صرف شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ بھئی اب تو ہم تھک چکے ہیں اور محبت اظہار کے پانی سے بڑھتی پھلتی ہے پھولتی ہے، ورنہ تو مر جانے لگتی ہے، کمانے لگتی ہے، کھملانے لگتی ہے۔ بولتی جا رہی تھی اور میں دیوانوں کی طرح سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی سوچ کا مثبت پہلو مجھے دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ میری دیوانگی سے بے نیاز ادھر ادھر منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ باجی یہ پھول خرید لیں، باجی میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، میری مدد ہی کر دیں۔ چھوٹی سی بچی اندھیری سے مخاطب تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا سمجھے بغیر پھول خرید لیے اور میرے دل جو اس کی عظمت کی گن گا رہا تھا، ایک دم حسد اور جلن کے زہریلے ناگ نے اس زور سے ڈسا کہ زہر میرے سارے جسم پھیلنے لگا۔ یہ میری پرانی عادت تھی، مجھ سے اپنی جلن والے جذبات چھپائے نہ جاتے تھے۔ یہ پھول کس لیے ہے اندلیب؟ میری آنکھیں سلک رہی تھی اور دل میں ہزاروں اندیشے کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ محبت ہی تو خوف کیوں مسلط ہے؟ میرے سوا بھی کسی سے اسے محبت ہے؟ اپنی امی اور بہن کے لیے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چلی گئی۔ اس کے جواب پر حسد و جلن کی زہریلے ناگن نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ حسن اتفاق سے اگلے سنڈے ویلنٹائن ڈے تھا۔ میں اپنی اور اندلیب کے درمیان ہر دیوار گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے مگر ابھی تک ناراض ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی معمولی سی بات بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اندلیب کا دل دکھایا تھا، اب اسے منانا بھی چاہتا تھا۔ میں اب محبت کے سفر میں تنہا چلتے چلتے تھک چکا تھا، اس لیے رسم محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھائیں۔ میں نے ڈیروں گلاب، گفٹ، چاکلیٹس خریدی اور پارک پہنچ گیا۔ پورا پارک گلاب کے پھولوں اور ہارٹ شیپ کے غباروں سے دمک رہا تھا۔ میں بے دلی سے گراؤنڈ کے 2 چکر لگائے، مزید لگانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ باڑ میں جائے فٹنس، بے قراری سے تیرتے ہوئے آن اس کا منتظر تھا۔ میں ایک ایک منٹ میں 100 بار گھڑی دیکھتا، دل متذبذب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے انتظار میں آنکھیں پتھر ہو گئی تھی۔ دل میں اس کے آنے کی دعائیں تھیں، انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ میرا انتظار بڑھنے لگا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ 3 دفعہ ملاقات ہوئی، میں نے اس سے فون نمبر تک نہ مانگا۔ وہ 2 دن میرے لیے سخت اذیت کے باعث تھے۔ ساری رات جاگتا رہتا اور سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ماما پاپا میرے رویے پر حیران اور ملازم پریشان۔ میں سخت چڑچڑا ہو رہا تھا۔ مجھے اگلے سنڈے کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ اس دوران ماما پاپا نے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، ماما نے سمجھایا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، میں بیزاریت سے بولا۔ مگر کیوں بیٹا؟ پاپا بھی حیران ہوئے۔ بس میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ میں ایک داہر سے کہتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کسی کو میرا خیال نہیں، مرنے دے مجھے تنہا۔ میرا دل بے قرار سا ہو گیا۔ سب ہی میرے سخت رد عمل پر حیران تھے۔ اگلے سنڈے میں پارک جا پہنچا، دل ہی دل میں ڈیروں دعائیں کرتا ہوا۔ میں دلی سے پارک کے چکر لگائے، پتھریلی ہوئی آنکھوں مین گیٹ کی طرف لگی تھی۔ غم محبت نے مجھے دیوانہ مجنوں بنا دیا تھا۔ اضطراب سو نیزہ پر پہنچ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول ہوئی اور روٹے ہوئے محبوب کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی جانب لپ کر راستے میں چند خواتینوں سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، وہ مجھ پر برس پڑی۔ کیا پتا نہ اندھا تو نہیں ہوں مگر محبت نے اندھا بنا دیا ہے۔ میں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑائی۔ اندھیری میری حالت پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ عورتوں کے ہاتھوں میں دلائی دیکھ چکی تھی، وہ میری دیوانگی پر مزہ لے رہی تھی۔ اتنے دنوں سے غائب ہو، خرید تھی گھر میں، میرے پاس تمہارا فون نمبر بھی نہیں تھا کہ خرید معلوم کر لیتا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں نے کئی سوالات ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ وہ میرے سوالوں پر ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ بیچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا وہ پہلے سے زیادہ خوش اور فریش معلوم ہو رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اپنے دن کہاں تھی؟ میں نے ایسے استفسار کیا۔ اور میری نظر بے اختیار اس کی کلائی گلابی ہتھیلی پر ٹھہر گئی جن پر مہندی سجی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ شک کے زہریلے بچھو نے مجھے روز کا ڈنگ مارا
اتنے زور کا ڈنگ مارا کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ ڈالوں کہ میں پچھتاؤں گی، آگ میں جل رہا ہوں، تم سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہوں اور تم شادی کر کے بیٹھی ہو۔ پہلے تو دل چاہا کہ بہانے سے اٹھ کر چلا جاؤں، مگر ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ کس کے ساتھ آئی ہوں؟ میں قدرے زہریلی انداز میں بولا اور ایک زہریلی نگاہ اس کی مہندی والے ہاتھ پر ڈالی۔ ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے، اس نے متاثر جواب دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دوں تمہارے شوہر کا ڈرائیور ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا اندلیب اتنے دن کیوں نہیں آئی، تو جیسے اس کے معنی ایک سوال بار بار پوچھ رہا تھا۔ حاشر میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میری روح میں سکون اتر گیا۔ تم بڑی ہو، پھر چھوٹی بہن کی پہلی شادی؟ میں نے ہلکی پھلکی انداز میں سوال کیا، کیونکہ اب مجھے اطمینان ہو چکا تھا۔ میرے سوال پر اندلیب کے چہرے پر سنجیدگی اور دکھ نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ آج بہت عرصے کے بعد اس نے میری طرف نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیمی تیر رہی تھی۔ مجھ لنگڑی حسینے سے کون شادی کرتا؟ اس نے دکھ بھرے انداز میں کہتے ہوئے میرے الفاظ دہرائے تھے۔ میں شرمندگی کے عمیق سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے چاہا، مگر اس نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور آبیدہ سی چلی گئی۔ واقعی میں نے اس کا دل بہت بری طرح دکھایا تھا، صرف انا کی تحسین کی خاطر اس کی عزت نفس کو مجروح کر ڈالا تھا۔ اس کا دل میں نے توڑا تھا، اب میرا ہی فرض تھا کہ اس کی قلب کا ازالہ کروں۔ ماما پاپا کو میرے فیصلے کا علم ہوا کہ میں ایک معذور لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا۔ حاشر بیٹا سوچ لو، ایک بار پھر زندگی کے کسی موڑ پر پچھتاوا نہ ہو۔ مرد تو مکمل بیوی میں 100 عیب نکال لیتا ہے، وہ تو پھر معذور ہے، ماما بولی۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ پہلے ہی غلطی کی وجہ سے پچھتاوے کی آگ میں جلس رہا ہوں۔ اب اگر یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل نہ دیا تو پھر شاید وقت دوبارہ میرے اوپر رحم نہ کھائے کہ روٹھے ہوئے محبوب کو منا سکوں۔ میں شادی کروں گا تو اندلیب سے، ورنہ ساری عمر ایسے ہی تنہا زندگی گزار دوں گا۔ میں نے انہیں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ میں ماما پاپا کو لے کر ایک دم ان کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے دنگ رہ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے، میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اندلیب مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارا دل دکھا کر ایک پل بھی سکون سے نہیں گزرا۔ میں نے کھل کے اس کے سامنے اظہار کر دیا۔ سوچ نہیں حاشر، زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں ہے، میں معذور ہوں، آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاؤں گی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تو ٹھیک ہے اندلیب، اگر تم تیز نہیں چل سکتی تو میں اپنی رفتار آہستہ کر لوں گا، میں نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کے موہی ہاتھ تھام لیے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ پھیل گئی، گلاب چہرہ کھل اٹھا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی وہ دلہن بن کے میرے گھر آ گئی اور اب تو شادی کو بھی 6 سال ہو گئے۔ اب میں یہ دن ہر سال اپنی بیوی اندلیب آسم کے ساتھ بہت محبت سے مناتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی پیار روٹھا ہوا ہے یا جس کو آپ اپنی مصروفیات میں اگنور کر جاتے ہیں، جس کی منتظر نگاہیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر کر لیں پھر سے تجدید وفا سنہری موقع ہے۔ اور ہاں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر سے نکلیں، کیونکہ محبت کا دن سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہی پہلے سے تیاری کر لیں کہ کسی کے سامنے کس طرح سے اظہار کرنا ہے۔ اپنے تیروں اور نشتریں الفاظ سے جن کا دل دکھاتے ہیں انہیں ملا لیں۔ ایک طریقہ تو میں نے سکھا دیا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، کیونکہ دکانیں گلاب کے پھولوں، ہارٹ شیپ کے گفٹس اور چاکلیٹ سے سجنے والی ہیں۔ محبت تو گلاب کی مانند ہے، جس کی خوشبو دل و نظر کو معطر کر دیتی ہے۔ میں جب بھی اندلیب کے گلاب چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گنگنا اٹھتا ہے۔ محبت ایک حسین خواب سی ہے، مگر تیرے حسین چہرے کو دیکھا تو دل بے اختیار کے اٹھا۔ محبت، ہاں محبت گلاب سی ہے۔ یہ ہمارا شورٹ سا ناول ہوا کمپلیٹ۔ اللہ حافظ۔